बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बीनर सलीम। इस वक्त अगर मैं मुल्क की बात करूँ तो मुल्क में एक तमाशा सा लगा हुआ है। ना तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई वफाकी हुकूमत है, ना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई वज़ीर आज़म है, ना इस वक्त पाकिस्तान के बड़े सूबे पंजाब की बात करूँ तो ना वहाँ पर पंजाब की हुकूमत एग्जिस्ट करती है, ना वहाँ पर कोई वज़ीर आला है। तो इस वक्त मुल्क चल कैसे रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक आइनी बहरान तो है ही मुल्क में, लेकिन एक इंतज़ामी बहरान भी हमें नज़र आ रहा है। अपोजिशन वो है जिसके बारे में हमारी सो कॉल्ड हुकूमत ये कहती है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इस वक्त मुबैना तौर पर सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर कहूँ या मैं ये कहूँ कि जी वो हमारे कायम मुकाम वज़ीर आज़म है, आई डोंट नो कि उनके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। लेकिन इमरान खान साहब हों, सदर पाकिस्तान हों, उनके बारे में अपोजिशन ये कहती है कि वो आइन शिकन है। और मज़े की बात यह है कि जितने भी जमहूरियत के दिलदादा लोग हैं, जमहूरियत के मारे हुए लोगों ने तमाम तर उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से बांध ली हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरी सिचुएशन का क्या फ़ैसला करता है और किस तरह से पाकिस्तान को इस मामले से बाहर निकालता है ताकि आइनी और जो इंतज़ामी बहरान पैदा हुआ है उसको कवर किया जा सके। मगर एक और मज़े की बात भी है। वो मज़े की बात ये है कि हमें हमेशा ये बताया और पढ़ाया जाता था कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ आइन किताबें है, यानी पाकिस्तान आइन किताबें है। लेकिन फिर कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, जैसा कि हमने देखा कि 3 अप्रैल बरोज़ इतवार नेशनल असम्बली के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो कि पार्लियामान की हिस्ट्री के अंदर स्याह हरूफ में लिखा जाएगा। और फिर जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि जो पूरा मुल्क है वो किसी आइन किताबें नहीं बल्कि एक फ़र्द वाहिद किताबें भी हो सकता है। और इस वक्त वो फ़र्द वाहिद इमरान खान है। आज के पैनलिस्ट में आपके सामने रखूंगी। उस्मान सईद बसरा साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, लेकिन क्योंकि पंजाब हुकूमत नहीं है सो मैं आज किसी का भी डेजिग्नेशन नहीं लूँगी। उस्मान बसरा साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट भी नहीं है तो इसलिए निसार चीमा साहब हैं, वो PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मुझे एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने भी ज्वाइन किया है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी किसी सेन वॉइस को आज की इस डिस्कशन में शामिल ज़रूर करेंगे। उस्मान बसरा साहब, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। आपको बुलाने का मकसद ये है क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि आप बहुत वोकल और समझदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए वोकल और समझदार कह रही हूँ क्योंकि आप माहिर कानून हैं, आप कानून को भी जानते हैं, मेरे से कहीं ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप आज इस नशिस्त में किए गए तमाम सवालों का जवाब मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप बहुत समझदारी के साथ देंगे और अंडरस्टैंडिंग के साथ देंगे। बसरा साहब, आपने तो मुकाबला करना था, इमरान खान ने आखिरी गेंद तक मुकाबला करना था, लेकिन जिस दिन आखिरी ओवर की आखिरी गेंद होनी थी, जिस दिन वोटिंग होनी थी, उस दिन तो कप्तान ग्राउंड छोड़ के ही भाग गया। आप पार्लियामान से भाग गए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेरे मतलब जो उसने ज़न है कि मैं कोई साहब राय आदमी हूँ या जो भी आपने कहा, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ और ये वाइस वर्सा है। मेरा भी आपके मतलब यही सोचना और एतमाद है कि आप भी मीडिया के ऊपर बड़ी वोकल हैं और बड़ी सेन आवाज़ हैं। तो लिहाजा पहले तो आप थोड़ा सा आपने इंट्रो के अंदर कहा कि जो हुकूमत कहती है मुबैना तौर पर अमेरिका से मिले हुए हैं, यानी हुकूमत कहती है कि मुबैना तौर पे अपोजिशन अमेरिका से मिली हुई है, लेकिन आपने बरमला कहा कि अपोजिशन कहती है कि हुकूमत आइन शिकन है। ये आपने मुबैना तौर पर नहीं कहा। तो मेरे ख्याल में आप भी मेरी आपके मतलब जो एक्सपेक्टेशंस है उसके ऊपर पूरा उतरिए ताकि दोनों तरफ से ये मोहब्बत कायम रहे और तवक्कुआत पे हम पूरा उतरते रहें। अब देखिए, मसला ये है कि आप कह रही हैं कि आखिरी बॉल तक खेलना था, तो ये आपको किसने कहा कि अभी ये मैच ख़त्म हो गया है? मैच जारी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जो चले गए हैं तो मैच, अगर तो मैच ख़त्म हो गया है और ये बिल्कुल मामला अपने अंजाम को पहुंच चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या लेने के लिए अपोजिशन पहुंची हुई है, और जिसके अंदर हमारी और भी बहुत से जो इदारे हैं उनके साथ जो सुप्रीम कोर्ट, बार काउंसिल और सारे गए हुए हैं। मैच ख़त्म नहीं हुआ, मैच शुरू हुआ था जब एक साजिश पकड़ी हुकूमत ने, और साजिश मुबैना नहीं है। देखिए, अगर आप कानून को समझते हैं जो लोग, या जो लोग साहिब राय हैं, उनको मालूम है मुबैना साजिश नहीं है। इस साजिश का जो एक टिप ऑफ एन आइसबर्ग के तौर पे एक जो इसको एक लेटर है, जो एक केबल है, डिप्लोमेटिक केबल, वो पाकिस्तान की आला तरीन कौमी सलामती के फोरम के ऊपर रखी गई और उसको इंडोर्स करते हुए एक इलामिया निकला है। तो अब ये चीज़ कहना कि ये मुबैना है, ये बिल्कुल हम इसको फेड करने वाली बात है। जब हमने देखा, जब मुल्क के वज़ीर आज़म ने देखा
کہ ہماری اپوزیشن ایک ایسی پلاٹ کا، وہ بار بار کہتے ہیں، ایک ایسی سازش کا جانے یا انجانے میں حصہ ہے جو بیرون ملک سے رجیم چینج کے نام پہ پاکستان کے اندر بپا ہوئی. تو میچ تو بھی جاری ہے، میچ تو بھی کھیلا جا رہا ہے. اور آج ایک بڑی سوشل میڈیا پہ وائرل ایک چیز ہے. حکومت اپوزیشن کو، ایک منٹ عثمان، حکومت اپوزیشن کو غدار سمجھتی ہے نا. آپ فیڈرل میں بیٹھے ہیں، یہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے. وفاق ہی غداری کا مقدمہ درج کر سکتا ہے. ابھی تک غداری کے مقدمے درج کیوں نہیں ہوئے؟ الٹا آپ تو چٹھی لکھ رہے ہیں، آپ تو خط لکھ رہے ہیں کہ آؤ مل کر بیٹھے مشاورت کرتے ہیں کہ نگراں وزیر اعظم کون ہوگا. فار گاڈ سیک عثمان بسرا، از دس اے جوک؟ غدار ہیں تو ٹیک دیم ٹو دا کورٹس، ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. رائٹ. بالکل آپ کی بات میں وزن ہے کہ اگر غدار ہیں تو ان کے کورٹ کے اندر جانا چاہیے. تو ہم غداروں سے پوچھ کر لگائیں گے. 5 جو ہے، آپ سن لیجئے نا، آپ دیکھیے، سن تو لیجئے نا، آپ سن تو لیجئے. ہم تو پہلے ایک پٹیشن لے کے گئے تھے، آرٹیکل 5 اٹریکٹ ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ پارلیمان یعنی مجلس شورا کے معاملات کے اندر ہم نہیں آئیں گے. لیکن اونٹ جو ہے پہاڑ کے نیچے آ گیا ہوا ہے، کیونکہ میں اس سپریم کورٹ کی ساری ہیئرنگ کی سن رہا ہوں. کچھ فکری بددیانت جو رپورٹنگ کر رہے ہیں اپنے حساب سے، اپنی خواہش و خبر بنا رہے ہیں، وہ تو سپریم کورٹ میں ہو نہیں رہا. جو ابھی تک سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ایک تو سٹے نہیں ملا. دوسری امپورٹنٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسپیکر کی رولنگ کھڑی ہے آرٹیکل 5 کے اوپر، کہ وہ آرٹیکل 5 سمجھ رہے ہیں کہ وہ اٹریکٹ ہو رہا ہے. تو یہ بھی ہم جانیں گے حکومت کی طرف سے بھی، اسپیکر کی طرف سے بھی، اور اپوزیشن کی طرف سے بھی، کہ آرٹیکل 5 کیسے اٹریکٹ ہوتا ہے. تو بالکل کورٹ کے اندر اس کے اوپر بات ہوگی، اور یہ بات اب پوری پاکستان کی قوم سنے گی. مبینہ طور پر یہ سازش کا حصہ بن کے غداری کے مرتکب ہوئے ہیں، مبینہ طور پر. آئی ایم کلیئر آن اٹ. کورٹ اس کے اندر بات کرے گی، چیزیں بالکل بلیک اینڈ وائٹ کے اندر آ جائیں گی. آل رائٹ جی. نثار چیمہ صاحب، پارلیمان میں آپ جتنا چاہے مرضی آئین کے حساب سے چلیں، لیکن حقیقت یہ ہے نثار چیمہ صاحب، آپ جتنا چاہے مرضی مزاحمت کا اپنا بیانیہ اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں، جتنی چاہے مرضی زور زور سے آپ پریس کانفرنسز کریں، جتنی چاہے مرضی اپوزیشن مل کر بیٹھ کر کے میٹنگیں کریں، آپ صرف یہی کر سکتے ہیں. جیت عمران خان رہے ہیں. آپ ری پول چاہتے تھے، الیکشنز ہونے چاہیے، الیکشنز ہوں گے، لیکن تب ہوں گے جب عمران خان چاہیں گے. اور میرے خیال سے یہی آپ لوگوں کا مسئلہ ہے کہ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن ڈیسائیڈ کرے کہ کب اور کیسے اس کو ری پول چاہیے. رائٹ؟ دیکھیے بینش، کتنی بدقسمتی ہے کہ ہمارا ملک ہی ہے وہ واحد، یعنی یہ اس طرح کا ملک جہاں پہ جس کو چاہیں آپ غدار کا اس پہ لیبل لگا دیں، جس پہ چاہیں اس کو ملک دشمنی کا لیبل لگا دیں. یہاں حالت یہ ہے کہ یہ مدعی بھی خود بنتے ہیں، وکیل بھی خود بنتے ہیں، اور منصف بھی خود بن جاتے ہیں، جج بھی خود بنتے ہیں. فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ ملک دشمن کون ہے اور محب وطن کون ہے. کس طرح، یعنی کہ کس طرف ہم جا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں اگر یہ ہے کہ فرض کریں کوئی سازش ہوئی تھی، 8 تاریخ کو وہ کہتے ہیں کہ 8 تاریخ کو پتہ چلا، جی بلکہ 7 کو پتہ چلا، 8 کو تو ہم نے یہ ہے کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس والی موشن جمع کروائی، لیکن 7 کو پتہ چل گیا ان کو کہ یہ سازش ہو رہی ہے. 7 کے بعد 24 کو لیو گرانٹ کی گئی ایوان کی طرف سے کہ یہ فارملی یہ ہے کہ وہاں ٹیبل ہو جائے. جب یہ ایک اندازہ کر لیں کہ 16-17 دن کے بعد یہ بھی ان کو یہ خیال نہیں آیا، اس وقت بھی انہوں نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا، مخالفت نہیں کی اس بنا پر کہ جناب یہ تو ملک دشمن جو ہے اس میں انوالو ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب، اور آخری وقت تک نہیں، جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ہم تو بالکل ہار رہے ہیں، اور 197 ممبرز جو تھے، جب ہمیں ضرورت تھی 172 کے، اس سے 25 ممبر زیادہ. دیکھیں 22 کروڑ عوام کے کو جو غالب اکثریت ہے، یعنی کہ ان کے نمائندے، منتخب نمائندے، ان کو اب غدار کہہ رہے ہیں، یعنی قوم کی غالب اکثریت کو غدار کہہ رہے ہیں. کس طرح کی یہ سوچ ہے، کس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے، کس طرف آپ ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں، کس طرح کی انارکی اور خانہ جنگی کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں بدقسمتی یہ ہے، صورت جو ہے، اصل جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ جس طرح ایک ایل ڈسپلن اور ضدی بچہ جب یہ کہ ہارتا ہوا دیکھتا ہے کسی کھیل میں تو وہ پورا کھیل الٹا دیتا ہے، یا اسی طرح کا ایک ایل ڈسپلن جو کھلاڑی وہ یہ ہے کہ وہ سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرنے کے بجائے جب اپنی ہار اس کو یقینی نظر آئے تو وکٹیں اٹھا کے بھاگ جائے. یہ عمران خان صاحب نے کیا ہے. دیکھیں وہ سپورٹس مین اپنے آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں بھی ظاہر ہے، رہے ہیں، اور کیپٹن تھے، وہ اپنے آپ کو اسی پہ ان کو بڑا یہ ہے کہ وہ احساس تفاخر کا ذکر کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک سپورٹس مین سے کم از کم جو توقع ہوتی ہے وہ سپورٹس مین اسپرٹ کی ہے. بدقسمتی سے یہ ان سے بھی محروم ہے. سپورٹس مین اسپرٹ سے کبھی کوئی مظاہرہ نہیں کیا، جب اپنی ہار یقینی دیکھی تو وکٹیں اٹھا کے بھاگ گئے. یہ کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، ہمیں یقین ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ دیکھیں، یعنی کہ آئین شکنی اس طرح ہے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ ہے کہ یہ اس طرح
ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے یہ موشن جمع کروائی جائے گی. جب یہ ہے کہ وہ ٹیبل ہو جائے گی تو اس کے ایک ہفتے کے اندر ووٹنگ مسٹ ہے. اب یہ ہے کہ اس کو کسی اور چیز کا ایک مذہب خیز سی بنیاد بنا کر اس کو یہ ہے کہ آپ یہ رولنگ دے دیں تو یہ کیا آئین شکنی نہیں ہے؟ پھر یہ ہے کہ اسپیکر کے خلاف بھی نو کانفیڈنس کی موشن جو ہے جمع ہو چکی ہے, اور اس حالت میں بھی ہے کہ آپ اجلاس چیمہ صاحب دیر کر دی. آپ لوگوں کو آپ کو سمجھانے والے کہتے رہے کہ پہلے اسپیکر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس اب ڈالیں, اسپیکر آپ کے ہاتھ میں ہو جائے گا اپوزیشن کے, پھر کر لیجئے گا. آپ دیر کر دیتے ہیں, سیاست سیکھیں عمران خان صاحب سے. جی سولنگی صاحب جی کامنٹ کر لیں, کمپلیٹ کر لیں. فرض کریں چلیں اگر فرض کریں کہ ہم سے ٹیکنیکل مسٹیک فرض کریں ہو جائے یہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پہ غداری کے لیبل لگا دیں. یہ ملک کو آپ جس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ بڑی بدقسمتی, ملک میں خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ بڑی بہت بدقسمتی کی بات ہے. I sympathize with you چیمہ صاحب, I really sympathize with you. اور مجھے اس وقت بات عمران خان کی یا شہباز شریف کی یا بلاول کی نہیں ہے سر, اس وقت بات پاکستان کی ہے, اس وقت بات پاکستان کی ہے. اینی ویز جی مرتضی سولنگی صاحب السلام علیکم. میں نے آپ کو اس لیے تنگ کیا رمضان میں, اور اس لیے میں نے آپ سے وقت مانگا کیونکہ میں یہ سمجھنا چاہتی تھی شاید میری بات ان لوگوں کو سمجھ نہ آئے. آپ دیکھنے والوں کو, میرے پینلسٹ کو یہ سمجھا دیجئے, باور کرائیے کہ ایک شخص ہے جو کہ صدر پاکستان ہے, وہ آبویسلی پرائم منسٹر کی تجویز مانگتا ہے, اس کے اوپر سائن کرتا ہے کہ اسمبلیز ٹوٹ گئیں. اگر اسمبلیز ٹوٹ گئی تو اس کا مطلب ہے کوئی ایم این اے نہیں رہا اسمبلی کے اندر, وزیر اعظم نہیں رہا, کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں رہا. تو سر یہ جو مشاورت ہو رہی ہے, خط لکھا جا رہا ہے نگراں سیٹ اپ کے لیے, یہ مشاورت کون کس سے کر رہا ہے, ہاؤ از دس پاسبل, یہ سمجھائیے سولنگی صاحب. دیکھیں یہاں پر تو پوری گنگا جو ہے وہ الٹی بہہ رہی ہے. یہ پورا جو معاملہ ہوا ہے اس کو سمجھنا چاہیے. آج سے 1.5 سال پہلے 20 ستمبر 2020 کو اسلام آباد میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے ایک اتحاد بنایا تھا پی ڈی ایم کے نام سے. اس کے اندر جو باتیں لکھی گئی تھیں اس میں یہ بات بھی تھی کہ 2018 کے انتخابات دھاندلی سے ہوئے اور عمران خان جو ہے وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر نہیں ہیں, اور ان کو ہٹانے کے جو طریقہ کار لکھے گئے تھے اس کے اندر تحریک عدم اعتماد بھی تھا. یہ 1.5 سال پرانی بات ہے. اور پی ڈی ایم جب ٹوٹی تو وہ ٹوٹی بھی اس بات پہ کہ پیپلز پارٹی مصر تھی کہ ہم تحریک عدم اعتماد جو کہ ایک آئینی طریقہ ہے آرٹیکل 95 کے تحت, اس کے تحت ہٹائیں, جو کہ دوسری جماعتیں نہیں مان رہی تھیں. بالآخر جب وہ اس معاملے پر آئیں اور 8 مارچ کو انہوں نے یہ جمع کرایا. اب بات یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ تحریک عدم اعتماد پیش کر دیں گے. جب پیش ہو گئی تو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ 172 ارکان کر لیں گے. لیکن جب یہ بہت ہی آخر میں ان کو یہ سمجھ آئی کہ یہ واقعی تحریک عدم اعتماد ہونے لگا ہے اور ان کے اتحادی بھی ان سے ٹوٹ گئے ہیں اور ان کے اپنے ارکان بھی ان سے ٹوٹ گئے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا جس کو کہتے ہیں, اس کے طور پر انہوں نے ایک کیبل کو لیا. لیکن اس پوری کیبل کی یا تار کی جو کہانی ہے اس کے اندر اتنے سوراخ ہو گئے ہیں کہ اس کے اندر کوئی چیز ٹھہر نہیں رہی. 7 مارچ کو یہ کیبل آیا اور 8 مارچ کو یہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی, تو اس کے بعد یہ رجیم چینج یا حکومت کو ایک غیر ملکی طاقت ہٹا رہی ہے اور ملک کے وزیر اعظم جو ہے وہ چپ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں. نہ انہوں نے خود کوئی ایکشن کیا, نہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ بلایا, اور جو ہے وہ بالکل ساری چیزیں جو ہے نارمل چلتی رہیں. پھر جو سفیر تھے اسد مجید خان واشنگٹن, وہ 7 مارچ کو اگر انہوں نے کیبل لکھی ان کے بقول اور اس کے اندر اتنی خطرناک باتیں تھیں, تو اس کے 10 دن بعد وہ اسی شخص کو بلا کر واشنگٹن میں ان کی دعوتیں کر رہے ہیں, ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. وہ ٹویٹ ان کے ٹویٹر پروفائل پر موجود ہے. تو یہ بات بہت واضح ہے کہ یہ ایک جو عام جو کیبل ہوتی ہیں جس کے اندر بہت سارے سپر پاورز اپنے دباؤ بھی ڈالتے ہیں اپنی پالیسیز منوانے کے لیے. اگر آپ آج فارن آفس سے کہیں کہ ہمیں پچھلے 15-20 سال کی کیبلز ذرا بڑے ملکوں سے نکال کے دکھا دیں تو آپ دنگ رہ جائیں گی. تو یہ ایک بہت واضح ہے کہ یہ ایک بنی بنائی کہانی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ
आज जब ये इस पर शोर मचा रहे हैं, तो जो भी आने वाली हुकूमत है, क्योंकि इस वक्त तो हुकूमत मौजूद नहीं है, पाकिस्तान ऑटो पायलट पर चल रहा है आज जी बशुक्रिया इमरान खान। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट तहरीक अदम एतमाद के लिए हुक्म देती है या वो इनको कहती है कि जी आप चलें निगरान हुकूमत बना लें, तो आने वाली जो भी हुकूमत है ये उसकी जिम्मेदारी है कि इसकी तह तक पहुँचे, इसकी आज़ादाना तहकीकात कराए, और अगर ये साबित हुआ कि इस कैबिल में कुछ भी नहीं था और इन्होंने ये बात बनाई है, तो एक केस जो है जालसाजी का इनके ऊपर बनेगा। बाकी जो बातें हैं कि जी हम खेल रहे हैं और आखिरी बाल तक, ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि इमरान खान ने एक संजीदा बिजनेस को एक खेल बना लिया है, तमाशा बना लिया है, और अब जो है वो उस तमाशे पे कह रहे हैं कि जी हम आखिरी बाल तक खेलेंगे। पार्लिमान का जो खेल है वो कल ख़त्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्कुल एक अलग कहानी है। अदलिया के अंदर जो है वो आप इंसाफ लेने जाते हैं, और उम्मीद ये है कि जिस तरह से माजी में आइन शिकनी होती रही है, मौलवी तमीज़ुद्दीन से लेकर गुलाम अहमद से लेकर इस्कंदर मिर्ज़ा से लेकर जिस तरह से पार्लिमान तोड़े गए, मार्शल लॉ के ज़रिए पार्लिमान को चलता किया गया, ज़ियाउल हक से लेकर मुशर्रफ तक, उसके बाद हमने एक और आइन शिकनी की शक्ल देखी कि जिस तरीके से इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को, जो पाकिस्तान की तारीख के मुत्तफ़िका मुंतखब वज़ीर आज़म थे, उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं था, उनको घर भेजा गया। जिस तरह से बेटे से तनख्वाह न लेने के इल्ज़ाम पर अदलिया को इस्तेमाल करते हुए नवाज शरीफ को निकाला गया। अब लगता है कि एक तरीका नया इन्होंने ढूंढ निकाला है कि अपना स्पीकर ले आओ और कोई कानूनी तौर पर अदम एतमाद की तहरीक आए तो उसको उड़ा दो। तो लेकिन सोलंकी साहब, अपना स्पीकर वाली जो बात है, जो हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से कि आपको ये भी थोड़ा सा एक्सेप्ट करना चाहिए कि ऑपोजिशन ने अपने कार्ड्स जो हैं वो अपनी फुल स्ट्रेंथ पे या समझदारी के साथ नहीं खेले। मुझे एक ब्रेक लेना है सर, वापस आते हैं तो इसी डिस्कशन को हम दोबारा रिज्यूम करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक शॉर्टली। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी निसार चीमा साहब ने PMLN से, उस्मान सईद बसरा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमें ज्वाइन किया हुआ है, उन्होंने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं। उस्मान सईद बसरा साहब, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ हो गई, आप कहीं ना कहीं जो चाहते थे आप वो कर भी रहे हैं। नो डाउट कि इसके अंदर पाकिस्तान का जितना चाहे मर्जी मजाक बन जाए इंटरनेशनली, जितना चाहे मर्जी तमाशा बन जाए, लेकिन सर आज आपने कोई एहतजाज की भी कॉल दी हुई है रेड जोन में। इमरान खान साहब ने अनाउंस किया आज कि जी मैं खुद आऊँगा। एहतजाज किस चीज़ का? आप अपने खिलाफ खुद एहतजाज कर रहे हैं कि आप अपोजिशन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? आप किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? अच्छा बिनेश, अब मैं सिर्फ आपसे गुजारिश ये करूँगा कि हमारे भाई मोहतरम सोलंकी साहब ने अपने अजीम अफकार से हमें काफ़ी ज़्यादा, मैं आई स्टैंड एजुकेटेड, और बड़ी तारीख से बातें कर रहे थे, और वो कह रहे हैं कि जी आज इस पार्लिमान को मजाक बना के रख दिया गया है। तो अब मेरे दो लम्हे मेरे भी ज़रा सुन लीजिए। मतलब हमें ये मजाक नहीं लगता कि पाकिस्तान की पार्लिमान के अंदर भेड़ बकरियों तरह लोगों को ख़रीदा जा रहा है? ये कोई मजाक नहीं है। पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम के अंदर लोगों को रातों रात ज़मीर जगाने के लिए डॉलर लगाए जा रहे हैं, ये भी कोई मजाक नहीं है। पाकिस्तान का इलेक्टेड वज़ीर आज़म, पाकिस्तान का इलेक्टेड वज़ीर आज़म वो एक बात कर रहा है, उसको आप मजाक बना रहे हैं, उसका ठट्ठा उड़ा रहे हैं, उसके कह रहे हैं उसके अंदर सुराख हो गए हैं, वो सारी केबल में सुराख हो गए हैं, कुछ नहीं ठहर रहा उसके अंदर। लेकिन जहाँ पे एक साजिश का पूरा पाकिस्तान की कौमी सलामती कौंसिल जो कमेटी के सामने रखा, उसके इलामी को आप मजाक कर रहे हैं। वहाँ तो कोई सुराख नहीं है। मेरे लिए तो शर्म की बात ये है, नहीं आप देखिए ना, नहीं बसरा साहब खाली मुझे आप बोल दीजिए ना। अरे तो सर अभी सर अभी जलसे करने में टाइम है, अभी इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हुई है, वेट करें। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ आप अपना पूरा गुस्सा सोलंकी साहब पर ना निकालें। अलीम खान साहब उन्होंने अभी आके बात की है मीडिया से। अलीम खान साहब कह रहे हैं कि भाई मुझे उन्होंने जेल में डाल दिया, इमरान खान साहब जो है उनको आंसरेबल होना पड़ेगा। आप अलीम खान साहब की बातें सुने, वो तो आपकी पार्टी का हिस्सा है सर। अब इसको एड्रेस करें, दोनों चीजों को मिलकर। इट इज नॉट ओनली मुर्तज़ा सोलंकी। नहीं, मैं अलीम साहब की बात, मैं
اوہو اچھا میری اب میں علیم خان کی بات سے پہلے تو ہاشمی صاحب کی بات نہ سنوں جو کہتے تھے کہ نواز شریف مطلق العنان آدمی ہے. میں حامد میر کی بات نہ سن لوں, مرتضی سولنگی صاحب کے دوست کی جو کہتے تھے کہ مجھے نون لیگ کے لوگ کہتے ہیں نواز شریف کرپٹ ترین آدمی آف دا کیمرہ مجھے کہتے ہیں, کیمرے سے پیچھے مجھے کہتے ہیں, تو ان کی بات کیوں نہ سنوں میں. علیم خان ہمیں چھوڑ گئے ہیں, لیکن خیر یہ بحث ساس بہو کے تانے کی طرف چلی جائے گی. جو انٹرسٹنگ بات کرنے کی وہ یہ ہے کہ آج جو ہمیں کہا جا رہا ہے یہ پارلیمان اس کے نمبر پورے تھے, آج سپریم کورٹ کے اندر جب فاروق ایچ نائک صاحب نے جذبات کی رو میں بہ کے معزز عدلیہ کے سامنے یہ کہا کہ ہمارے پاس 198 پارلیمان میں منتخب لوگ موجود تھے جس کو بلڈوز کر دیا گیا, تو وہاں جب ان سے کہا گیا کہ آپ ذرا بتائیے کہ 198 بندے آپ کے پاس کیسے تھے, تو انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ ہمارے وہ لوگ تھے جو اس حکومت کو ہٹانے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں. تو انہوں نے کہا 198 آپ گنائیں کیسے تھے, کیونکہ ایک ہمارے پاس پٹیشن آلریڈی آئی پڑی ہوئی ہے جس کے اندر ڈیفیکشن کلاس پہ ہم نے بات کرنی ہے, تو اس میں پی ٹی اے کے لوگ بھی تھے. تو موصوف فوری طور پہ بھاگ کے پیچھے آ گئے, انہوں نے کہا نہیں 173 ہے میرا نمبر لکھا جائے 198 نہیں ہے. تو تماشا تو بنا ہوا ہے, یہ قوم کا بنایا گیا تماشا اس پارلیمان کے اندر اس ہارس ٹریڈنگ کا, چھانگا مانگا کی سوچ جو چھانگا مانگا سے پیدا ہوئی اور بعد میں اقتدار کے اندر راسخ ہو گئی, اس سوچ نے سندھ ہاؤس جیسی مکروہات کی, لیکن اس پہ آپ کوئی نہیں بولے گا کہ پاکستان کی جمہوریت کے ماتھے پہ بدنما داغ ہے سندھ ہاؤس. یہاں بات کی جا رہی ہے جی آج ملک انسرٹینٹی میں کیوں چلا گیا, انسرٹینٹی میں جب آپ کے ملک کے خلاف مغربی طاقتیں بیٹھ کے فیصلہ کریں گی دنیا اسلام کی واحد ایٹمی ریاست کے خلاف, اور کیبلز آئیں گی اور خط آئے گا کہ اس حکومت کو اگر نہ ہٹایا گیا, رجیم چینج نہ کی گئی, ہم کو بیکاری ہیں. مانا کہ بیگرز ہیو نو چوائس بقول چیمہ صاحب کے, مانا ہم بیکاری ہیں, ہماری چوائس نہیں ہے, لیکن اتنی بھی ہزیمت میں ہمیں نہ ڈالیں کہ بدترین قوم ہم کو بنا دیں کہ آپ کے باہر بیٹھے لوگ آپ کو کیبل لے کے دھمکیاں دیں. آپ عظیم لوگ ہیں نا, آپ تو بڑے زبردست لوگ ہیں, آپ بھی عظیم ہیں, سب ہم ساری قوم, ساری قوم ٹھیک ہے اوکے, لیکن آپ لوگ عظیم لوگ ہیں نا. عمران خان صاحب کو عوام کا بہت دکھ درد ہے. اگر عمران خان صاحب کو اتنا سیریس تھریٹ آیا ہے تو عمران خان صاحب کو تو خود چاہیے جتنا ان کو دکھ درد ہے عوام کا کہ وہ خود آگے آئیں اور وہ کہیں کہ بھئی میری وجہ سے اتنی سینکشنز لگیں گی, اتنا مسئلہ ہے پوری دنیا میں, پاکستان مزید آئسولیٹ ہو جائے گا, میں بحیثیت وزیر اعظم جا رہا ہوں بھائی, میں نہیں سنبھالنا چاہتا, میں اپنی قوم کو مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا. آپ پھر لڑائی کس سے کر رہے ہیں؟ بینش میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے اس بات کے اوپر میں باقاعدہ تالیاں ماروں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سلطان ٹیپو کے سن تو لے, میں مار دی, میں نہیں ماری, دیکھیں ماری, کہ اب آپ بینش ہمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کو لیٹ جانا چاہیے یہ سوچ کے کہ خواجہ آصف نے بھی کہا کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر اور رازق ہے, اور لہٰذا کیونکہ امریکہ نے یہ کہہ دیا ہے اور کیونکہ عوام کا رزق بند ہو جائے گا تو لہٰذا میں پاکستان کی قوم کی خودداری, حاکمیت اور سالمیت کو امریکہ کے سامنے لٹا دوں, امریکہ جا کر بڑے بڑے جلسے آپ کرتے رہے, آئی ایم ایف سے قرضے آپ لیتے رہے, اور آپ آج مجھے بتا رہے ہیں کہ جی امریکہ یہ کہہ رہے ہیں اور اتنا بڑا دشمن ہے. تو سر سب سے پہلے ویزا بند کرے نا, کہیں اپنی قوم کو کہ کوئی ویزا نہ دے, سفیر کو واپس بھیجے. سر پلیز کوئی پراپر امپلیمنٹیشن کرے. اگر امریکہ ایموشنل ہو گئی ہیں نہیں, میں ایموشنل نہیں ہو رہی سر, آپ نے مجھے ایکچولی آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں سر. نہیں لیٹس ٹاک آن فیکٹس. سر یہ فیکٹس ہی تھے جو میں نے آپ کو بتایا. مجھے بتائیے کیبل ہے کہ نہیں, آئی ایم ایف کے پاس مجھے بتائیے کیبل ہے کہ نہیں. سر آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو بالکل کیبل ہے کہ نہیں, آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو ہوگی, میں نے تو خود نہیں دیکھی سر, مختاری پہ حملہ ہے کہ خود نہیں دیکھی, رجیم چینج کی کوشش ہے کہ نہیں. بینش آپ نے دیکھی, آپ کے بہت سے کولیگز نے دیکھی ہے, قومی سلامتی کمیٹی کے اندر پیش کی گئی ہے, جس کو انہوں نے اعلامیہ جاری کیا ہے. 101 شو ہو رہا ہے, جو مراسلہ آیا تھا نا اس مراسلے کے اندر یہ نہیں لکھا تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس اس کا حصہ ہے, اپوزیشن نے پیسے لے لیے ہیں یا پیسے خرید کر کے یہ ساری چیزیں آپ نے مینیپولیٹ کی ہیں. نثار چیمہ صاحب مجھے آپ کا ٹیک چاہیے, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں. بینش دیکھیے آپ ون سائیڈڈ بات کر رہی ہیں. بینش آپ مجھے بھی رسپونڈ کرنے دینا. دیکھیے ایک تو سولنگی صاحب بھی آپ کی طرف ہیں, آپ بھی ان کی طرف ہیں, چیمہ صاحب بھی آپ کی طرف ہیں, میں تو شو کے اندر پھر اکیلا رہ گیا نا. آپ تو کم از کم ایز اے اینکر میرے ساتھ کھڑی ہوں یا میرے ساتھ نہ کھڑی ہوں, کم از کم آپ حق ادا کریں ان بائسڈ ہونے کا. میری بات تو سن لیں, میری بھی بات سن لیں. میں تو سمپل یہ کہہ رہا ہوں, سن لیجئے. آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی بات اور قومی سلامتی کمیٹی کی بات معتبر ہے کہ وہ جو واٹس ایپ کے اوپر چل رہا ہے وہ معتبر ہے؟ مجھے صرف بتا دیجئے. یہ فیصلہ کون کرے گا کہ پاکستان کے اندر جو ایک سازش ہوئی ہے جو ڈاکومنٹڈ ہے اور جس پہ قومی سلامتی کمیٹی نے اس کے اوپر اعلامیہ جاری کر دیا ہے, کیا ہمیں بحیثیت قوم اس کے اوپر سوال کھڑے کرنے ہیں یا ہمیں اپنی اندر کا جو ہمارے اندر ایک سوال بھی ہونے چاہیے, انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے, انکوائری بھی ہونی چاہیے. ایک لائن لے لیں بینش, ایک آخری لائن
بینش میری ایک لائن لینے وہ میرا جواب وہ ہے، یعنی کہ نثار میں تیری گلیوں پہ وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظر جھکا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے، اور اب ہے اہل دل کے لیے یہ نظم بست و کشاد کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد۔ عمران خان ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ نثار چیمہ صاحب، عمران خان ایسا نہیں۔ اچھا میں ذرا قاہرہ صاحب کو شامل کر لوں، پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو، پھر میں واپس قاہرہ صاحب کی بات سن کے آپ کے پاس آؤں گی۔ قاہرہ صاحب بہت بہت شکریہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اس ڈسکشن کے اندر۔ قاہرہ صاحب، آپ کو یہ امید ہے کہ سپریم کورٹ سے انصاف ملے گا؟ مجھے یہی امید کرنی چاہیے، اور میں نے وہاں کورٹ کے ساتھ بھی صحافیوں سے کہا کہ مجھے امید ہے کہ یہ سپریم کورٹ نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے دفن کرے گی، اور مولوی تمیز الدین کیس اور باقی جو متنازعہ فیصلے رہے، اب سپریم کورٹ صرف ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جائے گی، کسی نظریے ضرورت کی بنیاد پہ چیزیں نہیں دیکھے گی، بلکہ پاکستان کے آئین، پاکستان کے قانون اور یہاں پہ اس ملک کے مستقبل، یہاں کے جمہوری اداروں، اس ملک کے مستقبل کو دیکھے گی، اور اگر پارلیمان کے اندر فیصلے درست نہیں کیے جا رہے، ان کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، وہاں ہم اس کا دفاع نہیں کر رہے، تو پھر عدالت کو صرف آئینی انٹرپریٹیشن سے اوپر اٹھ کے جو اس وقت صورتحال ہے اور جس نے کریٹ کی ہے اس کے بارے میں فیصلہ دینا ہوگا۔ اس عدالت کے پاس اس وقت جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے کہا ہے کہ اپوزیشن غدار ہے، وہ غیر ملکی ایجنڈے کے تحت اپوزیشن جو ہے وہ حکومت ہٹانا چاہتی ہے، اور اس کے اوپر اس نے حکومت کے وزیر کی اس بات کو انڈورس کرتے ہوئے اعلان کر دیا اگر اس کی رائے درست ہے تو پھر اپوزیشن کے اوپر کیس درج کرنے چاہیے، ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے، اور اگر اس کی رائے غلط ہے تو پھر رائے دینے اور دلوانوں والوں کے خلاف وہی کارروائی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ قاہرہ صاحب آپ کے موقف کے لیے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے، نثار چیمہ صاحب اور مرتضیٰ سولنگی صاحب سے پوائنٹ آف ویو لیں گے۔ ویل بی بیک شارٹلی۔ ویلکم بیک جی۔ نثار چیمہ صاحب میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں، عثمان بصرہ صاحب ہیں، مرتضیٰ سولنگی صاحب ہیں، اور اوبیسلی قاہرہ صاحب بھی اس شو کا حصہ تھے۔ جی نثار چیمہ صاحب، اٹس یور ٹائم۔ آپ نے سنا عثمان بصرہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب یہ نہیں ہونے دیں گے۔ جی دیکھیے بینش گزارش یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ قاہرہ صاحب نے جن توقعات کی بات کی سپریم کورٹ سے، ان کے بارے میں یہی کہوں گا کہ تیری آواز مکی اور مدینے، پوری قوم کی یہی توقع ہے۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں صرف دو باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے ملک دشمن قرار دینا ہے، غدار قرار دینا ہے، تو وہ جو چاہے کرتا رہے، اس طرح کی لوز ٹاک جو چاہے کر دے، ہمارا ملک ہی ہے جہاں اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ فیصلہ کرنا جو ہے کسی سیاسی جماعت کا کام نہیں، کسی اور شخص کا کام نہیں، کسی ڈپٹی اسپیکر کا کام نہیں، اسپیکر کا کام نہیں، یہ عدالتوں کا کام ہے۔ اور یہ کہ اگر ان کے ذہن میں یہ تھا تو پھر یہ ہے کہ جب ان کے نوٹس میں یہ آیا 7 مارچ کو، تو اس کے بعد ان کو یہ ہے کہ یہ فوری طور پر سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجنا چاہیے تھا کہ یہ اپوزیشن جو ہے ملی ہوئی ہے بیرونی طاقتوں سے، ان کی ایجنٹ ہے، غدار ہے، ان کے خلاف یہ تحقیقات کی جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ اگر یہ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ، اب بھی یہ ہے کہ کمیشن بنے، جوڈیشل کمیشن، اس میں یہ بھی اپنے ثبوت لائیں، اور یہ اپوزیشن بھی، ہم بھی اپنی صفائیاں دیں، اور یہ ہے کہ یہ ثابت ہو اگر یہ ہے کہ ہم ملک دشمن ہیں، ہمیں سرعام پھانسی ہونی چاہیے۔ کسی غدار کو اس ملک میں عوام کی نمائندگی کا نہ حق ہے نہ رہنے کا حق ہے۔ سو ٹرو۔ اور یہ ہے کہ لیکن اگر یہ کوئی اس طرح کے بےہودہ الزام، جھوٹے الزام لگاتا ہے تو اس کو بھی سرعام سزا دینی چاہیے۔ دیکھیں بات یہ چیپٹر ختم ہونا چاہیے، یہ غلط کلچر جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ دیر مسٹ بی این اینڈ ٹو اٹ، کہ یہ جس کو چاہے اب یہ کہ اس سے بڑی گالی بھی کو ہے کہ یہ غدار ہے، یہ ملک دشمن ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کس طرح کی، میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح کی گندی گالیاں دینا جو ہے یہ بند ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ ہے کہ اگر یہ ان کے الزام میں ذرا بھی صداقت ہے تو جو یہ کہ ملک سے دشمنی کے مرتکب ہو رہے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر یہ ہے کہ جو جھوٹے الزام ہے تو جھوٹے الزام لگانے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لا کر عبرتناک سزائیں دینی چاہیے۔ اور دوسری بات جو ہے دیکھیں ہمارے حکمرانوں کے اوپر جو پریشر آئے، ماضی کی تاریخ گواہ ہے کہ سب سے بڑے پریشر جو آئے وہ 2 حکمرانوں کو آئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو واضح طور پر تھریٹس آئیں باہر سے، اور وجہ کیا تھی کہ اس نے اس ملک میں ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی تھی، اور ظاہر ہے کہ باہر کی طاقتیں نہیں چاہتی تھی کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ ایٹمی قوت بنے۔
لیکن اور ذوالفقار علی بھٹو نے ان دھمکیوں کی پرواہ نہیں کی بلا شبہ. دوسری بار جو ہے یہ واضح طور پر جو دھمکیاں دی گئی وہ میاں نواز شریف کو دی گئی جب ہندوستان کے ایٹمی دھماکوں کے بعد یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہم نے ایٹمی طاقت بننا ہے کہ نہیں بننا. آپ کو یاد ہے امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے دھمکیاں بھی دی گئیں اور بے پناہ لالچ بھی دیے گئے, انسینٹیوز بھی اور تھریٹس بھی. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک غیرت مند و محب وطن پاکستانی کے طور پہ میاں نواز شریف نے ملک اور قوم کے مفاد میں فیصلہ کر کے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کا فیصلہ کیا اور ملک کو ایٹمی طاقت بنایا. یہ جو کچھ ہوا ہے, یہ کیبل کے نام پہ جو کچھ کھلواڑ ہوا ہے, یعنی یہ کہ یہ جمہوری قدروں کو پامال کیا گیا, آئین کو پامال کیا گیا, پارلیمانی روایات کو پامال کیا گیا, اور اس کا یہ کہ ان کو حساب دینا پڑے گا ان دینا چاہوں گی. سرنگی صاحب پلیز اف یو کین جسٹ سم اٹ اپ ان 1 منٹ ایٹ لیسٹ فار ٹوڈے, سم سینیٹی. میں صرف یہ کہوں گا, انہوں نے الزام لگایا کہ جی ارکان اسمبلی کو خریدا گیا, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. سلامتی کمیٹی کے اعلامیے کی بات کی, اس کے اندر نہ رجیم چینج کا کوئی بات ہے, نہ اپوزیشن کی کوئی بات ہے, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. جو اعلامیہ ہے یہ انہوں نے اپنے طرف سے فرضی چیزیں جو ہے وہ بنا لی ہیں. تو بات یہ ہے کہ الزام لگانا اور بات ہے اور اس کا ثبوت پیش کرنا الگ بات ہے. آج بھی اگر 198 یا 200 لوگ ان کے پاس چلے گئے ہیں, فلور کراسنگ آپ کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو فلور کراس کرے گا ان کو ڈی سیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. دنیا بھر کے اندر پارٹیز کے لوگ فلور کراس کرتے ہیں, ہمارے پاس اس کی ایک پینلٹی ہے. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ارکان اسمبلی ہیں ان کو پارٹی الیکٹ نہیں کرتی, پارٹی کا چیئرمین الیکٹ نہیں کرتا, عام عوام کرتے ہیں جو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی سے ہوں. اس لیے اس کا ایک طریقہ کار دیا گیا ہے. تو یہ کہنے کے لیے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی بھی بڑے سے بڑا الزام لگا سکتے ہیں, بعد میں کہیں گے کہ یہ سیاسی بیان تھا جیسے 35 پنکچر تھا. تو یہی ہے, پاکستان کی سیاست کو فی الحال پاکستان میں ہی رکھنا چاہیے اور سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے حل کرنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. سارے مہمانوں کو بہت شکریہ. آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.